الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से तसव्वुर ज़मान बाबर हाज़िर खिदमत है। प्रोग्राम नूर बसीरत आप देख रहे हैं। आज हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि हम अपनी माँओं का ज़िक्र खैर करेंगे, उम्महातुल मोमिनीन का, अज़वाज मुतहरात का। और नॉर्मली हम जब बात करते हैं या हमारा तज़किरा अगर हो इस हवाले से तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, यहीं तक हम बात कर पाते हैं। बाकी अज़वाज के हवाले से हमारी मालूमात कम हुआ करती हैं। एक तो हम ये भी जानना चाहेंगे बाकी अज़वाज मुतहरात हैं उनके बारे में हम जान सकें और उनके ज़रिए जो दीन हम तक पहुँचा है, यकीनन ये हमारी खुशबख्ती है और हमारी हर बेटी को, बहन को इसका फ़हम होना चाहिए, इसका इदराक होना चाहिए। फिर कुरान में यानी अल्लाह तबारक व तआला की किताब में उम्महातुल मोमिनीन की जो फ़जीलत बयान की गई है वो क्या है, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक अफजलियत अता फ़रमाई, इस पर भी हम बात करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज में ज़्यादातर कुंवारियाँ थीं या फिर पहले से शादीशुदा थीं, बेवा उनमें तादाद ज़्यादा थी, मुतल्लक़ा थीं, इस पर भी हम ज़रूर आज बात करना चाहेंगे। हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद सज्जाद साहब तशरीफ़ फरमा हैं, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आप चेयरमैन हैं बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी डिपार्टमेंट के। सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपकी आमद का। हम सबसे पहले तो फ़जीलत पे बात करना चाहेंगे कि अज़वाज मुतहरात की जो फ़जीलत अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हबीब किब्रिया का ज़ौजा होना, यानी उनसे इस तरह का जो ताल्लुक़ और नाता है ये कितना बाइस बरकत है। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। सदक़ल्लाहु अज़ीम। कि ए अहले ईमान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जानों से भी तुम्हें करीब हैं और उनकी अज़वाज तुम्हारी माएँ हैं। जी। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का बहुत बड़ी फ़जीलत है और उनका बहुत बुलंद मकाम है। कुरान मजीद ये इरशाद फरमाता है कि या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, कि ए नबी की ख़वातीन, औरतों, बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। जिस तरह आका जो दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा है, आपकी अज़मत है, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में इस कायनात में इतनी बड़ी अजीम और जो आपकी जो शख्सियत है, आपके फ़ज़ाइल और ख़साइस है, इसी तरह उम्महातुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल और ख़साइस हैं। इसलिए कि निस्बत बहुत बड़ी है, आपके अहल में से हैं, आपके ख़ानदान में से हैं, आपके अहले बैत हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी वसीले से उन्हें जो रुतबा दिया उम्मत के अंदर कि उन्हें पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए माँ का दर्जा हासिल है। जी बेशक। और उनसे उम्मत के लिए जो है हुजूर की निकाह की निस्बत से फिर वो अपनी ज़िंदगी में किसी से निकाह नहीं कर सकती। जी। ये भी एक फ़जीलत, ताकि जो शर्फ़ उन्हें हुजूर के वसीले से निस्बत से मिला है वो बाकी रहे और उम्मत के लिए उनका जो मकाम व मर्तबा है माँ की हैसियत से वो बरकरार रहे और फ़जीलत रहे। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अज़ीम मनसब लेके आए हैं, जो आप अज़ीम पैगाम लेके आए हैं, तो ये अज़वाज मुतहरात रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ज़रिए से इस्लाम फैला है, इस्लाम की दावत फैली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने साथ दिया है और इस्लाम की पैगाम को आम करने में, शरीयत इस्लामिया पर अमल करने में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत दूसरों तक पहुँचाने में आपका घराना जो है ये इसकी बड़ी खिदमत है। इस लिहाज से उनकी बड़ी अज़मत है और उनके बड़े फ़ज़ाइल हैं और अहले इस्लाम के लिए खुसूसी ये तलकीन की गई है कि वो अज़वाज मुतहरात और उम्महातुल मोमिनीन का एहतराम करें और उनके जो दर्जात बुलंद करने की दुआ हम हर वक्त पढ़ते हैं।
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف جو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، تو آل کے اندر تمام آپ کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ اس لیے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگنا قیامت تک کے لیے جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور فرشتے اور اللہ رب العزت بھی حضور پر سلام بھیجتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہم یہ کثرت ازواج کی حکمت کو اور مقصد کو سمجھنا چاہیں گے، یقیناً اس میں کچھ مقاصد ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ ناموں کی درستی بھی ہم چاہیں گے، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، حضرت زینب کے نام سے پھر دو نام ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں، ایک غالباً حضرت زینب بن حجش ہیں اور حضرت زینب بن خزیمہ ہیں۔ ایک زینب بنت جعش ہے اور دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ۔ بالکل۔ پھر حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت میمونہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ۔ ہم تھوڑا سا چاہ رہے ہیں کہ ان کا تھوڑا بریف ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، عرب کے معاشرے میں نکاح کی عام یعنی یہ عادت تھی کہ تعدد ازدواج عام تھا، یعنی ایک جو مرد تھا وہ کئی شادیاں وہ کرتا تھا، اور اس کے کچھ خاص، ایک تو قبائلی مرتبہ سرداری اس کی ایک وجہ تھی، دوسرا معاشرے میں خواتین کو کوئی اتنی زیادہ حیثیت حاصل نہیں تھی تو نکاح کرنا کوئی اتنی مشکل بھی نہیں تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ اس معاشرے کے اندر کسی خاتون کا بالکل اکیلے رہنا زوج کے بغیر وہ ایسا مشکل کام تھا کہ اس کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی تھی۔ اس لیے کہیں اس کا خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے یا اسے طلاق ہو جاتی ہے تو وہ فوراً خود نکاح کے لیے وہ تیار ہو جاتی تھی، دوسرے کسی فرد سے وہ نکاح کر لیتی تھی۔ یہ معیوب نہیں تھا، یعنی بیوہ یا متعلقہ سے نکاح کوئی معیوب نہیں تھا، تو آج بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ اس معاشرے میں بہت عموم تھا۔ اور ایک وجہ تو یہ تھی، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام آیا اور اسلام نے اس معاشرے میں بہت ساری اصلاحات کی، بہت ساری چیزوں کو برقرار بھی رکھا، بہت ساری چیزوں میں اصلاحات کی، جو بری چیزیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مٹا دیا، ان کو ختم کر دیا، اور جو اچھی چیزیں تھیں ان کو آپ نے برقرار رکھا۔ عربوں کی رواج، مزاج، رسم و رواج بعض ایسے ہیں کہ جو اس میں آپ نے کچھ ترمیم کر کے ان میں اصلاح فرما دی ہے۔ جہاں تک متعدد نکاح کا تعلق ہے، جو قرآن مجید کی حضور کے نکاحوں سے کے بعد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وہاں عام مسلمانوں کے لیے 4 کی جو عدد کی تعداد ہے انہیں کہا گیا کہ وہ 4 تو وہ شادیاں کر سکتے ہیں، یعنی اس سے بڑھے نہیں، جس سے بڑے نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اس آیت سے پہلے کے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ آپ کئی نکاح کر سکتے ہیں، اور یہ اس کی کئی مقاصد ہیں۔ ان میں سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ حضور جو پیغام لائے ہیں، آپ اس پیغام کو کیونکہ قیامت تک کے لیے رہنا ہے تو آپ کے اہل خانہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں، گھر کی زندگی پہنچائیں، سیرت پہنچائیں، حضور کا پیغام پہنچائیں۔ اور پھر کیونکہ یہ اہل خانہ اور آپ کے اہل بیت کا مقام و مرتبہ اس لیے بھی بلند ہے کہ انہی کے گھروں میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی دیکھیں قرآن جو نزول ہو رہا ہے تو آپ اس حالت میں ہیں کہ فلاں یعنی زوجہ کے گھر میں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، اور وہ زیادہ ہے کہ سب سے زیادہ حقدار بھی ہیں، وہی حفظ کرنے والی ہے، یاد کرنے والی ہے، قرآن کو حفظ کر کے دوسروں تک پہنچانے والی ہیں۔ یہاں اللہ کا کلام کا نزول ہو رہا ہے تو وہ کتنی عظمت کی چیز ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ آپ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، ہم اس میں بعد میں تفصیل سے بات کریں گے کہ ہر زوجہ اور امہات المومنین میں سے ہر جو مقام و مرتبہ ہے اس نے کس قدر حضور کے پیغام کو آگے پہنچایا۔ دوسری حکمت عملی آپ کی یہ تھی کہ اس قبائلی معاشرے کے اندر یہ جو رشتہ تھا، نکاح کا رشتہ اور تعلق داری کا رشتہ، اس سے جو معاشرتی اور سماجی تعلقات اور مضبوط ہوتے تھے۔ اس لیے آپ نے جو بڑے خاندان تھے، جو اس وقت کے بڑے قبائل تھے، آپ دیکھیے کہ بہت سارے قبائل کا تعلق جو ہے یہ امہات المومنین کا جن قبائل سے تعلق ہے، عرب معاشرے میں ان قبائل کا بہت بڑا نام تھا۔ یعنی خود قریش میں سے جو بڑے قبائل ہیں ان کے ازواج کے ساتھ جناب ابو سفیان بعد میں ایمان لے آئے، ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ، اب دیکھیے حضور ان کے ساتھ
کئی جنگیں ہوئیں، مکی دور میں بھی مشکلات آئیں، پتہ مکہ کے موقع پہ ایمان لائے تھے حضرت ابو سفیان، ایمان لائے، لیکن ان کی بیٹی بہت پہلے ایمان لے آئی. یہ تفصیل ذہن ذکر کریں گے آپ حیران ہوں گے. اور انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی. سبحان اللہ. اور جو ہے ان کا بہت مقام ہے، اور ان کی بڑی مشکلات انہیں دین کے لیے قبول کی، حالانکہ ان کی والدہ بھی اس وقت اسلام کے بہت خلاف تھی. جی تو یہ دیکھیے کہ ان کو سہارا دینا، اس کا کیا سے ان کو مشکلات آئیں. پھر اس قبیلے کا تعلق، یعنی بنو امیہ سے آپ کا تعلق ہے. اور عرف عام میں بڑا مشہور ہے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں رقابت تھی، حالانکہ ان میں آپس میں رشتے تھے، کیونکہ خاندان تو ایک تھا، برادری تھی اور تعلق تھا. یہ ایک بڑی نسبت ہو جاتی ہے. اسی طرح جتنے قبائل کے ساتھ تعلقات ہیں، مثلا ایک قبیلہ جس پہ اس کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، اور اس کی خاتون جب یعنی قید ہو کے آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، ان سے نکاح کیا. اس کے اثرات یہ ہوئے کہ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا ہے اور ان کی زوجہ ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہے، تو جتنے قیدی جس کے پاس تھے سب آزاد کر دیے. اللہ اکبر. اور مال غنیمت واپس کر دیا. حضور نے ان کی تعریف فرمائی کہ یہ اتنی خوش بخت ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کا پورا قبیلہ آزاد ہو گیا. اللہ اکبر. بڑی بات ہے. ڈاکٹر صاحب اس موقع پہ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ تھوڑا ترتیب کے حوالے سے بھی ہم جان لیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا جب نکاح ہوا تھا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. جو باقی جتنے نکاح ہیں وہ نبوت کے بعد کے ہیں. جی بالکل. تھوڑا اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شادی کا واقعہ ہے وہ بہت بڑی تفصیلات ہے اس کے اندر. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا اور عرب میں جو آپ کا مقام و مرتبہ اور جو آپ کی شہرت ہوئی وہ بطور صادق اور امین کی ہوئی. ظاہر ہے کہ آپ تجارت فرماتے تھے، آپ کا خاندانی ایک پیشہ تھا، آپ تجارت فرماتے تھے اور شام اور اس طرف تجارت کا قافلے جاتے تھے. جب اتنی شہرت ہوئی تو پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کرتی تھیں اور اپنا مال مضاربت پر جو قریش کے لوگ تھے انہیں دیتی تھیں اور ان کو نفع جو ہوتا تھا وہ تقسیم ہوتا تھا. آپ نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ آپ میرا بھی مال لے جائیں. حضور نے جناب ابو طالب سے مشورہ کیا اور آپ جو ہے وہ مال لے گئے. اس نے اپنا غلام بھی ساتھ بھیج دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجارت کے اندر صداقت اور دیانت کے جو اصول ہیں اس کو پیش نظر رکھا اور اللہ نے بہت کثیر منافع عطا فرمایا. اور اس سفر کے دوران جو آپ کے اخلاق کے نمونے ان کے غلام نے دیکھے تو فوراً آ کے بتائے. یعنی آپ کی ان اخلاق عالیہ کو دیکھتے ہوئے، اور آپ ظاہر ہے کہ اسی معاشرے میں وہ رہتی تھیں اور بہت اچھی طرح آپ کے خاندان سے واقفیت اور طلب تھا، تو انہوں نے نکاح کا خود پیغام بھیجا. ماشاءاللہ. آپ نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے مشورہ کیا اور ان کے اجازت کے بعد یہ نکاح ہوا. جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھایا اور نکاح ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر ہے وہ 40 سال تھی. اس سے پہلے ان کے 2 جو ہے وہ عقد ہو چکے تھے، ان میں اس سے اولاد بھی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی آپ کے ساتھ اس وقت وہ جو ہے وہ 40 سال کی عمر تھی آپ کی. جناب تو تھوڑا سا ہم اگر ان کی زندگی پہ بھی کہ کس طرح سے 15 سال اعلان نبوت سے پہلے آپ کے رہے ایک ساتھ. جی بالکل. آپ سے مونس و غمخوار. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد بھی ان کا جو تجارت کا سامان ہے وہ آپ تجارت کے لیے تشریف لے گئے. اور جب آپ نے یعنی اس پورے دوران آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد نصیب فرمائی، یعنی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے عطا ہوئے، جن میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور قاسم، جن کے لقب طیب اور طاہر ہیں. یہ ان کے 2 لقب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوائے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی تمام تر اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرمانے لگے تو اعلان نبوت سے پہلے جو واقعات ہیں نبوت کا جو معجزات ہوتے ہیں، جو پیشن گوئیاں وہ آنا شروع ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر کے قریب سے گزرتے تو وہ آپ پر صلاۃ و سلام بھیجتا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور یہ فرماتے تھے کہ میں ان پتھروں کو جانتا ہوں، جس راستے میں میں گزرتا تھا یہ
جو ہے مجھ پر صلی اللہ درود و سلام پڑھتے تھے. پھر آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے. جی. غار حرا میں آپ محدثین نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ ایک مہینہ قیام کرتے. کھانے پینے کا سامان لے جاتے, آپ کے ساتھ آپ کے جو زوجہ بھی ہوتی اور آپ کے غلام بھی ہوتے, کیونکہ جو راستے وہاں سے گزرتے, کاروان گزرتے, ان کے کھانے کا بندوبست بھی کرتے آپ, ان کے لیے پانی پلاتے. اور اسی موقع پر ایک جب وہاں تشریف فرما تھے تو اللہ کا پیغام آیا, پہلی وحی نازل ہوئی, وہ جبل نور جسے ہم کہتے ہیں کہ غار حرا جو ہے وہاں سے اللہ کا پیغام پہلا فرشتہ نازل ہوا اور پہلی وحی لے کے آیا. اور جب آپ پہلی وحی لے کے آپ تک پیغام پہنچتا ہے, آپ گھر تشریف لاتے ہیں. کیونکہ عربوں میں مشہور تھا کہ کہانت اچھی نہیں سمجھا جاتا تھا, جادو ٹونا اس بات کو, یا اس کے اثرات جو پڑتے ہیں, تو آپ اس پہ بڑے فکر مند تھے کہ کہیں اس کے اثرات تو نہیں پڑے. لیکن جو ہی آپ نے بتایا کہ یہ اس طرح کا فرشتہ نازل ہوا ہے اور یہ اللہ کا پیغام آیا ہے, تو میں بہت گھبرائے ہوئے تھے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو تسلی دی ہے وہ تمام حدیث کی کتابوں میں ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا, اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ محروموں کو اس کا حق ادا کرتے ہیں, آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. یہ وہ اوصاف تھے جو آپ کی زندگی میں, یعنی اعلان نبوت سے پہلے کے یہ آپ کے معمولات تھے. یعنی اس معاشرے میں رہتے ہوئے جتنے بھی اخلاق عالیہ کے یہ کام ہے نا آپ کرتے تھے, اور اس معاشرے میں آپ کی شہرت صادق اور امین کی تھی. سبحان اللہ. اور یعنی اس کے بعد جب آپ نے بغیر آپ نے دعوت دیے, یعنی آپ نے کہا کہ آپ نے دعوت دی ہو تو وہ ایمان لائی ہو, کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو فوراً پہلا تسلیم کرنے والی جو خاتون ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ. ڈاکٹر صاحب ہم چاہیں گے اس کی تھوڑی مزید تفصیل ہو, ایک مختصر سے وقفے کی جانب ہم نے بڑھنا ہے. دوستوں ہمارے ساتھ رہیے, ایک مختصر سی بریک. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته. جی ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نور بصیرت میں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح جن مشکلات کا سامنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنا پڑا اعلان نبوت کے بعد, اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قدر ان کی مدد اور جس طرح اس ہر ساتھ میں قدم سے قدم ملا کے وہ آگے بڑھیں, اس کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ بالکل, بہت بلند مقام ہے آپ کا, اور دین اسلام کے لیے آپ کی خدمات اس قدر ہیں کہ وہ بیان نہیں کی جا سکتی. کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ جب انتہائی مشکلات پیش آ گئیں اور آپ نے اعلان نبوت فرما دیا, تو ابتدائی دور کے اندر ہی آپ کے لیے بہت مشکلات پا گئیں, اور آپ کا ایک سوشل بائیکاٹ کیا گیا قریش کی طرف سے. قریش ایک بہت بڑا خاندان تھا اور اس کے کئی وطن تھے, ان میں بنو ہاشم, بنو عبد المطلب, بنو امیہ, کئی اس میں گروہ اور کئی وطن تھے. ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ حضور کے چچا آپ کا ساتھ دے رہے تھے, آپ کی زوجہ آپ کا ساتھ دے رہی تھیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ سب جب تک الگ نہیں ہو جاتے ان کا حضور کا ساتھ نہیں دیں. ایک سوشل بائیکاٹ کیا. اور شیب ابی طالب یہ گھاٹی ہے, اس میں جو ہے جو حضرت جناب ابو طالب کا جو گھر تھا اس میں تھا, اس علاقہ تھا. اب ان کو اس میں جو ہے وہ ایک سوشل بائیکاٹ کا مطلب یہ نہیں کہ قید محصور کر دیا. قید تو زمانے میں نہیں تھی کہ کوئی قید کر دیا جاتا, اس طرح کا طریقہ نہیں تھا. لیکن اس معاشرے میں قبائل کے ساتھ اور صلہ رحمی کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا تھا. کیونکہ ہر آدمی کا دوسرے سے لین دین اور تعلق تھا. جب سوشل بائیکاٹ ہو گیا تو لوگوں نے ملنا جلنا, کھانا پینا, تعلقات رکھنا, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا, وہ سارا چھوڑ دیا. اور ایسے وقت بھی آئے کہ 3 سال آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان پر کئی راتوں کئی مہینوں بھوکا رہنا پڑا. اور وہ خاتون جنت کے جنہوں نے یعنی جو صاحب ثروت تھی بالکل اس طرح کے حالات میں ساتھ دیا. اور اس قدر یعنی یہ دین کے ان کاموں میں تقریباً مکی دور میں دیکھ لیجئے کہ اعلان نبوت کے بعد جو مشکلات آپ آئیں. اب نبوت کا یہ 10واں سال ہے, 9واں سال ہے کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے, اور آپ کے پھر دوسرے جو غمخوار ہیں آپ کا ساتھ دینے والے جناب ابو طالب, ان کا انتقال ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن قرار دیا. عام الحزن سے بالکل, یہ غم کا سال ہے. یعنی اتنی تکلیفیں, اتنے ساتھ دینے والے ہمدرد ساتھی, ان کا دنیا سے جانا کتنا آپ کے لیے مشکلات کھڑا کرتا ہے. کہ پھر آپ مکہ سے طائف کے لیے تشریف لے جاتے ہیں کہ
کہ میں اب یہاں تو یہ دعوت قبول نہیں کر رہے، وہاں آپ کی رشتہ داری تھی، قبائل میں جاتی ہیں، انہوں دعوت دیتی ہیں، اور وہ جو سلوک آپ کے ساتھ کرتے ہیں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس قدر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظلم و ستم کیا، کہ اوباش لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے، 1 مہینہ آپ وہاں قیام کیا، ایک ایک قبیلے اور ایک ایک گھر تک آپ تشریف لے گئے، اور یہاں تک کہا کہ تم میرا ساتھ دو، اگر تم میرا ساتھ دو گے تو تم اس عربوں پہ تو حکمرانی کرو گے، عجم تمہارا غلام ہوگا، یہ آپ نے بشارتیں دیں، لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ ڈاکٹر صاحب یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے، اور بلکہ باقی ازواج مطہرات ہمیشہ رشک کیا کرتی تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا تذکرہ فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر میں آپ سے زیادہ تھیں، وہ 40 برس کی عمر میں ان کا نکاح ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم تھی، بعض معترضین اس پہ سوال بھی اٹھاتے ہیں، تھوڑا اس حوالے سے بتائیے کہ اس میں کیا حکمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں نکاح میں آنا اسلام کی کس قدر خدمت اور جو گھر کا جو ایک سیرت کا پہلو ہے وہ اجاگر کرنے میں آپ کی کیا خدمات ہیں؟ ایک بہت دلچسپ پہلو ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفائے راشدین ہیں چاروں کا تعلق آپ کا بہت اہل بیت کے ساتھ بہت قربت کا ہے۔ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد میں تھیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد میں تھیں، اور جبکہ حضرت عثمان کے ہاں آپ کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے ان کے عقد میں تھیں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد، یعنی 2 داماد ہیں اور 2 سسر کے درجہ رکھتے ہیں، یہ اتنا یعنی تعلق آپ کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو روایات میں آتی ہے کہ ان کی 11 سال عمر تھی جب رخصت ان کی ہوئی، نکاح تو مکہ میں ہو گیا، اور آپ نے پھر ہجرت فرمائی اور مدینے جا کر آپ کی جو ہے وہ رخصتی ہوئی، اور اس وقت ان کی 11 سال ہوں۔ بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ممکن عمر ان کی زیادہ ہو، اور کچھ اس پہلو سے تحقیق موجود ہے، تاہم اس میں حکمت سب سے بڑی یہ تھی کہ یہ وحید ازواج مطہرات اور امہات المومنین میں سے ہیں جن کی جو کنواری تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور حضور ان سے بے پناہ محبت بھی کرتے تھے، اور اس میں حکمت کا پہلو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور تعلیم دوسروں تک پہنچے۔ اس کی مثال آپ ایسے دیکھیے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 48 سال حیات رہیں، اور انہوں نے ان سے اکابر صحابہ نے علم حاصل کیا۔ سب سے زیادہ احادیث جو ہیں جو ازواج مطہرات میں سے ان سے مروی ہیں، تقریباً کوئی 2000 سے زیادہ احادیث ہیں جو ان سے ہیں۔ دین کا بنیادی علم ان سے لوگوں نے سیکھا، صحابہ نے سیکھا، اور وہ تعلیم دیتی تھیں اور اصلاح فرماتی تھیں، اور پھر اس سے بڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حجرے میں تشریف فرما ہوتے، اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے بھی اپنی باری جو ہے ان کو ہدیہ کر دی تھی۔ اچھا، یعنی حضرت خدیجہ کے بعد جو دوسرا نکاح آپ نے کیا حضرت سودہ سے کیا، ان کے خامن نے دونوں جوڑوں نے حبشہ ہجرت کی تھی، وہاں ان کے خامن کا انتقال ہو گیا، وہ بھی دونوں مسلمان ابتدائی مسلمان تھے، اور حضور نے انہیں سہارا دینے کے لیے ان سے نکاح کیا، اور تیسرا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھا۔ آپ کے لیے بے پناہ خدمات ہیں اسلام کے لیے، آپ حافظہ قرآن تھیں اور فقیہ اسلام، یعنی آپ تفقہ بہت تھا، بڑی سوجھ بوجھ، بہت ہی آپ کا یعنی آپ کو حکمت و دانائی حاصل تھی، اور اسی طرح امت کی رہنمائی کرتی تھیں۔ بہت ساری احادیث جو صحابہ نے سنی ہے تو انہوں نے اصلاح بھی فرمائی ہے کہ حضور انہیں آپ نے صحیح سنا نہیں ہے، استدراک کیا اس پر کہ حضور نے یہ فرمایا تھا، اور اصلاح فرمائی ہے، تو پوری اس پر کتابیں موجود ہیں۔ سید سلمان ندوی نے سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ قرآن کا بہت گہرا علم تھا، حدیث اور قرآن کا اتنا گہرا علم تھا کہ صحابہ اکابر صحابہ ان سے مشورہ کرتے تھے۔ تو اس میں ایک کمال وہ کم عمری کا بھی تھا کہ کم عمری میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت انہیں نصیب ہوئی۔ انہیں دوری جو عظمت انہیں ملی، ایک تو حضور کے گھرانے سے تعلق ہو گیا، لیکن اس سے بھی پہلے انہوں نے تو اپنا بچپن ایمان سے پایا، یعنی ان کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور اولین ایمان لانے والے میں تھے، یعنی مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے. تو گھر ہی سے یعنی اسلام، بچپن سے ہی اسلام اور دین کا ان کو پتہ تھا، معلومات تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں اکثر آنا جانا، تعلق، دین کے بارے میں معلومات، یہ سب چیزیں آپ کو معلومات تھیں. اور پھر انہوں نے یہ کام سر انجام بھی دیا. اپنے حضور کے وصال کے بعد وہیں تشریف فرما آتی اسی حجرے میں، اور صحابہ آ جاتے. آپ کے جو بھتیجے ہیں حضرت عروہ ابن زبیر ہیں، اسی طرح دیگر صحابہ، ان سے آپ نے علم سکھایا ہے. اور یہ آج ہمارے پاس ذخیرہ علم ہے قرآن کی تفسیر، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے تو آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی کہ ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم کی ولادت، تھوڑا ان کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے. سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو مقام و مرتبہ ہے اس حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری کے بعد تمام جو دنیا کے بڑے حکمران تھے انہیں خط لکھے، دعوتی خط لکھے، کیونکہ آپ عالمی نبی تھے، یعنی تمام جہانوں کے لیے نبی بن کے آئے. تو یہ اب دعوت کا ایک عالمی جو منصوبہ تھا اس کا آغاز ہو رہا ہے. صلح حدیبیہ کے بعد آپ کو وقت مل گیا، قریش کے ساتھ صلح ہو گئی، اب آپ کو سکون میسر آیا، تو آپ نے روم کی طرف، ایران کے بادشاہ کی طرف، مصر کے بادشاہ مقوقس کو ہم نے خط لکھا. یہ بادشاہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، تورات اور انجیل میں اس میں نشانیاں موجود ہیں. یہ احباب ان کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بہت اچھی طرح جانتے تھے. انہوں نے خط پڑھا اور بڑی احترام کیا، آپ کے سفیر کا بڑا احترام کیا، اور پھر خط کا جواب بھی دیا. اور خط میں جواب میں آپ نے انہیں ہدیتاً 2 کنیزیں جو ہے وہ آپ کو بھیجیں، ان میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عیسائی مذہب سے ان کا تعلق تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عقد میں آئیں تو یہ ایمان لا چکی تھی، ایمان لا چکی تھی. بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کنیز کی حیثیت سے تھیں، لیکن بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور کی ان سے اولاد ہوئی ہے تو ظاہر آپ نے ان کو پھر آزاد کر دیا تھا، اور ان کی جو زوجیت کر لیا تھا. ان سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، ولادت ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی حضرت خدیجہ کے بعد جو اولاد ہوئی ہے تو حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئی ہے. اب ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہم، کیونکہ بعد میں ہجرت کے بعد ایک ہی وقت میں بہت سی ازواج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں. ایک تو آپ نے جو فرمایا کہ حضرت عائشہ صرف کنواری تھی، باقی یا تو بیوہ تھیں. اس میں تھوڑی سی حکمت ہم یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتانا ضرور چاہیں گے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کسی کو سہارا دیا، کہیں قبائل کے ساتھ معاملات اور تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 3-4 صحابہ جو خاص کر غزوہ احد میں شہید ہوئے صحابہ، تو 3 صحابہ ایسے ہیں جن کے جو بیوہ ہیں، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نکاح کیا ہے. اور ان میں حکمت یہ تھی کہ جیسے حضرت ام سلمہ ہیں، اسی طرح حضرت زینب بنت خزیمہ ہیں، اسی طرح ایک اور صحابیاں ہیں، ان کے ساتھ آپ کا جو نکاح ہوتا ہے وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے اور ابتدائی ایمان لانے والے تھے. اب وہ جہاد میں ان کی شرکت ہوئی اور وہ اس زخم سے شہید ہو گئے. اب ان کے جو بیوہ ہیں، ان کی جو اولادیں ہیں، آپ نے ان کو صلہ دینے کے لیے، ان سے اپنا تعلق قائم رکھنے کے لیے، انہیں سہارا دینے کے لیے ان کی فیملیز کے ساتھ آپ نے عقد فرمایا ہے، اور اس کا بہت لحاظ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو خامد ابو سلمہ، انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی، پھر 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہو گئیں. پھر غزوہ احد کے اندر انہیں زخم پہنچا اور وہ شہید ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا. تو انہوں نے جو ہے نا پہلے قبول نہیں کیا، تیسری دفعہ پھر آپ نے جو انہوں نے قبول کر لیا، فرمایا کہ میں سہارا بننا چاہتا ہوں ان بچوں کا. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ اس کو مزید تفصیل سے ہم کچھ پہلوؤں کو جانیں. ایک بریک کی جانب ہم نے بڑھنا ہے، مختصر سا وقفہ ہوگا دوستو، لوٹ کے آئیں گے تو ہم مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من
جی خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نور بصیرت میں۔ پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرما ہیں۔ ازواج مطہرات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ طویل عمر پائی انہوں نے آپ کی وصال کے بعد، اور بہت سے معاملات میں ان سے رجوع کیا جاتا تھا۔ تھوڑا سا ہم چاہ رہے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ذہین، بڑی فتین خاتون تھیں، اور ان کا مقام و مرتبہ قبائل کے اندر بھی، اپنے قبیلے میں بھی بہت ہی احترام تھا، اور ان کی جو اولاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی تربیت فرمائی، اور ان کے جو واقعات ہیں وہ بہت دلچسپ آتے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ جن غزوات میں بھی آپ تشریف لے جاتے تو اس میں سے کسی نہ کسی زوجہ کو بھی آپ ساتھ لے جاتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جب آپ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو سب صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور جب قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے آگے سے جو ہے کوشش کی کہ ہم تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، رکاوٹ کھڑی کر دی، اور یہ حالات پیش آ گئے۔ تو صلح کا ایک واقعہ پیش آیا جو صلح حدیبیہ کہلاتا ہے۔ اس موقع پر صحابہ جو مہاجرین تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، اور انہیں کوئی پچھلے 6 سال سے موقع ہی نہیں ملا تھا اپنا گھر جانے کا، وہ تو بڑی تڑپ تھی ان کی عمرے کے لیے، اپنے گھر جانے کے لیے، اور اس نیت سے جا رہے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ جو معاہدہ کیا، بظاہر تو وہ مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن آپ نے دور اندیشی سے جو اس میں حکمت کا پہلو تھا کہ یہ اب لڑائی سے رک جائیں گے تو ہمیں یہ موقع ملے گا، لیکن جو آپ کے ساتھ صحابہ تشریف لے گئے تھے وہ اس غم میں مبتلا تھے کہ ہم عمرہ نہیں کر سکے۔ آپ سب نے حکم دیا کہ تم جو قربانی کے جانور ہیں یہیں قربان کر دو اور احرام کھول دو۔ آپ کا یہ جو ارشاد تھا، صحابہ میں سے کسی نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ بڑی دیر ہو گئی، انہیں بہت دکھ ہوا، اس بات کا تکلیف ہوئی، بہت دیر گزر گئی، شام ہونے لگی، تو حضور نے ام سلمہ سے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ، یہ غم میں مبتلا ہے، یہ جس شوق سے عمرے کے لیے آئے تھے وہ پورا نہیں ہو رہا، اور آپ نے ایک صلح کر لی ہے، تو اس وجہ سے تو اس کا حال یہ ہے کہ سب سے پہلے، یعنی امید ہے پھر کوئی اللہ کا حکم نازل ہو جائے یا پھر اجازت دے دیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ آغاز کیجئے۔ جو ہی حضرت ام سلمہ کا یہ مشورہ تھا، آپ نے عمل کیا، اب سب صحابہ نے کیا کہ اب تو موقع نہیں ہے، اب تو عمل کرنا ہے، پھر اب سے عمل پہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے واقع کربلا سے متعلق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئی تھی اس کی تصدیق بھی آپ فرماتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ جو ہے ان کے گھر میں تشریف فرماتے کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے، اور یعنی اس وقت حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی گود میں تھے، تو کچھ جو پیشن گوئی ہے ان کے حوالے سے آپ تک آئی کہ فرمایا کہ آپ کے یہ یعنی دونوں بیٹے جو جنت کے سردار ہیں یہ شہید کر دیے جائیں گے، اور یہ آپ بہت رنگ آپ کا تغیر ہو گیا۔ تو حضرت ام سلمہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا واقعہ ہے، تو وہ واقعہ ساری تفصیلات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تک ارشاد فرمائی، آپ کی زبانی پھر پہنچتی ہے امت۔ وہ اس طرح پھر آج تک وہ روایت چلی آ رہی ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے حوالے سے جو پیشن گوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں آپ نے وہ مٹی بھی آپ کو عطا فرمائی تھی کہ جب یہ سرخ ہو جائے گی تو میرا بیٹا وہ شہید کر دیا جائے گا۔ یہ روایت آج تک چلی آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ازواج مطہرات میں ہم ہر ایک پہ اگر گفتگو کرنا چاہیں تو گھنٹوں اور کئی شاید سیشنز کی ضرورت ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ اسی نشست میں ہم تمام ازواج مطہرات کے حوالے سے گفتگو کر پائیں۔ حضرت ام حبیبہ کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے کہ جو پہلے ہی ایمان لے آئی تھی، حالانکہ ان کے والدین ایمان نہیں لائے تھے، جناب سفیان۔ بالکل، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی بیٹی ہیں، اور یہ اولی ایمان لے آئیں، اور یہ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ ابتدائی ایمان لانے والوں میں سے تھے، اور انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی۔ حبشہ میں جا کر ان کے جو ہسبینڈ ہیں یا خامند ہیں وہ عیسائی ہو گئے، اللہ، اور وہیں ان کا پھر انتقال بھی ہو گیا۔ انہوں نے ایک تو ایمان لایا، گھر پورا مخالف، وہ ایک جو ہے پریشانی، پھر خامند ایسے موقع پر دیار غیر میں
دین چھوڑ گیا، دین کو بھی پھر وہ ثابت قدم رہی۔ اللہ اس ثابت قدمی کا نتیجہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی بات کا علم ہوا تو آپ نے نجاشی کو حکم دیا کہ وہ جو ہے نکاح کا پیغام بھجوایا، نکاح کا پیغام حضور کی طرف سے پہنچائیں اور پھر نکاح کر دیں۔ انہوں نے اس میں رضامندگی کا اظہار فرمایا، اور یہ نکاح جو ہے وہ نجاشی بادشاہ حبش نے آپ کے لیے کیا، اور حق مہر بھی حضور کی طرف سے ادا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ یعنی مدینہ منورہ تشریف لے آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح وفاداری اور محبت کا تعلق تھا۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب مکہ میں قحط پڑ گیا جی تو اس قدر حالت ہو گئی کہ انسان فاقوں سے لوگ مرنے لگے، جی تو ظاہر ہے کہ جناب ابو سفیان قریش کے سردار ہیں، بنو امیہ کے سردار ہیں، تو انہیں فکر لاحق ہوئی، تو پھر وہ مدینہ تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرانے کے لیے کہ آپ دعا فرما دیں کہ آپ کے بہن بھائی مر رہے ہیں تاکہ یہ قحط ختم ہو جائے۔ جس وقت یہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سیدھے حضور کے گھر تشریف لے گئے، اور ظاہر ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ امہات المومنین میں سے ہیں اور حضور کی زوجہ ہیں، تو انہوں نے جو بھی ادب اور احترام ہے وہ پیش آئیں، تو حضور کی بستر پر جو بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر سمیٹ لیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بیٹی یہ کیا؟ فرمایا کہ اے باپ آپ کی عظمت اپنی جگہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ بستر ہے، اس پر مشرک نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی جرأت ہے، بہت بڑا یہ ادب اور احترام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور ایمان کی جو غیرت ایمانی ہے، جی غیرت، یہ بہت بڑا اس میں ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ بلا شبہ حضور کے دین ساتھ کے سامنے ہر رشتہ جو ہے وہ ہیچ ہے، دین مقدم ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دین کے حوالے سے کون عظیم ہستی ہے۔ حضرت زینب کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں دو زینب کے نام سے ازواج مطہرات اور امہات المومنین کے نام آتے ہیں۔ ایک حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ام المساکین کا لقب حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی تھوڑی عمر پائی، اور حضور کی زندگی میں جنہوں نے وصال کیا ان میں ایک یہ بھی ہے، اور بہت تھوڑی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی شہرت یہ تھی کہ ان کے پاس جو مال آتا، یعنی یہ پہلے ہی حضور سے ایمان لانے سے پہلے اپنے قبیلے میں ان کی شہرت یہ تھی، اور حضور کے یہاں آ کے تو پھر اور زیادہ غریبوں میں تقسیم کر دیتی جو مال آتا، اور اس لیے ان کی ام المساکین کا لقب حاصل ہے۔ دوسری جو زوجہ ہیں جن کا نام زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی پھوپھی زاد ہیں۔ حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو ہے وہ بیٹی ہیں اور حضور کی پھوپھی زاد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح پہلے آپ کے جو آزاد کردہ غلام ہے اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، کیونکہ حضرت زید آپ کے متبنہ تھے، یعنی منہ بولے بیٹے تھے، اور عربوں میں منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے اس کا بڑا مقام ہوتا ہے، بیٹے ہی کے مقام پہ ہوتا تھا اصل بیٹے کی، اور یہ ایک تصور تھا۔ شریعت نے ظاہر ان کے ساتھ ان کی نہیں بن سکی، اور بعد میں طلاق ہو گئی، اور اس طلاق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا، تو یہ آپ پر جو ہے وہ نکاح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کرنے کے کئی مقاصد تھے۔ ایک تو عربوں میں یہ جو رسم تھی یہ متبنہ کی، اس کا خاتمہ ضروری تھا، اور یہ بتانا تھا کہ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، یہ خونی رشتے سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن یہ منہ بولا بیٹا ہے تو اس کو نہ یہ وراثت میں شریک ہو سکتا ہے، اور نہ اس کی متعلقہ سے نکاح کرنا کوئی گناہ ہے یا حرام ہے۔ آپ نے یہ نکاح کر کے اس رسم کا بھی خاتمہ فرمایا، یہ بڑی حکمت تھی۔ اور ان کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرابت داری تھی، رشتہ داری تھی، اس حوالے سے آپ نے اس رشتے کو نبھایا اور یہ نکاح فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور یہ بھی اولین ایمان لانے والوں میں سے تھی، اور انہوں نے بھی جو ہے ہجرت کی، اور ان کے خاوند کا بھی غزوہ احد کے اندر انتقال ہوتا ہے، یا کسی غزوے میں ان کا وصال ہو جاتا ہے، بیوہ تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تسلی کے لیے دین کی خدمات کے حوالے سے نکاح بھیجا، تو انہوں نے نکاح کو قبول کیا اور عقد ہو گیا۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تہجد گزار
اور تقوی کے لحاظ سے ان کا بہت بڑا مقام ہے. ماشاءاللہ حافظ قرآن تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد قرآن مجید کی حفاظت میں ان کا بڑا کردار ہے. سبحان اللہ. کہ جو مصاحف تیار کیے گئے تھے عہد صدیقی میں تو حفاظت کے لیے آپ ہی کے گھر میں تھے, آپ ہی کے پاس تھے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مصحف منگا کے پھر اس کی نقلیں کر کے پوری دنیا میں اس کو پھیلایا تھا. اس لیے ان کا بھی بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. ڈاکٹر صاحب بریک کی جانب بڑھنا ہے, لوٹ کے آئیں گے تو ہم مزید اس پہ گفتگو کرنا چاہیں گے. دوستوں مختصر سا وقفہ امہات المومنین کے حوالے سے گفتگو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته. خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام نور بصیرت میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. جناب ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرما ہے. امہات المومنین کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب حضرت جویریہ کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خاص طور پہ اگر ہم صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ جاننا چاہیں آپ سے. سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق ہے وہ ایک اپنے قبیلے کے لیے بہت ہی خوشخبری لے کے آئیں. ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کی طرف آپ نے غزوہ بھیجا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. تو اس فتح میں اس پورے قبیلے کے جتنے لوگ قیدی ہوئے تو یہ بھی ان میں قید ہو کے یعنی آئیں. اور ایک صحابی جو ہیں ان کو عطیہ کر دیا گیا یا انہیں دے دیا گیا, کیونکہ اصول یہ ہے کہ جو مجاہدین میں مال غنیمت تقسیم ہو جاتا ہے. جی. تو انہوں نے ان کو جو ہے آزاد کرنے کے لیے کہا کہ کچھ رقم کا بندوبست کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لے آئیں تو فرمایا یا رسول اللہ کہ مجھے رقم چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقم عطا کر کے انہیں آزاد کرا دیا. جی. جب یہ آزاد ہو گئیں تو حضور نے فرمایا کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اب تم آزاد ہو گئی ہو, تمہیں اختیار ہے تو تم مجھ سے نکاح کر لو. یعنی نکاح کا تو اختیار دیا. انہوں نے اس کو قبول فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح فرمایا تو صحابہ میں اس کی خبر پہنچ گئی. تو صحابہ کے لیے نے یہ فرمایا کہ ہمارے لیے اب مناسب نہیں ہے کہ ان کا درجہ اتنا بلند ہے کہ وہ امہات المومنین میں سے ان کا مقام و مرتبہ ہے, حضور کی زوجہ ہیں, تو ہم ان کے خاندان کو قید کریں اور حضور کو تکلیف پہنچائیں. اس لیے آپ جتنے قیدی تھے جتنا مال غنیمت تھا وہ واپس کر دیا گیا, انہیں آزاد کر دیا گیا. حضور سے فرمایا کہ سیدہ جویریہ اتنی خوشبخت ہیں کہ یہ اپنے قبیلے کے لیے اتنی خوشخبری لے کے آئی ہیں کہ ان کا قبیلہ آزاد ہو گیا. سبحان اللہ. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کا جو قبیلہ تھا وہ ایمان بھی لے آیا, یعنی وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ہر عمل میں حکمت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ بھی قریش کے قبائل میں سے تو نہیں تھی؟ نہیں, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق یہودی قبیلے سے تھا. جی. یہود کے 3 قبیلے مدینہ منورہ میں آباد تھے اور بڑے یہاں متمدن تھے اور بڑا قدیم زمانے سے یہاں آباد تھے. اوس اور خزرج کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں ان کو شامل کیا تھا کہ مدینہ کی ریاست قائم ہو رہی ہے تو ہمارا ساتھ دو. لیکن غزوہ احد کے اندر انہوں نے بدعہدی کی اور قریش کے ساتھ مل گئے تو ان قبیلوں کو بعد میں یہاں سے جو ہے وہ دخل کر دیا گیا. یہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے. یہاں جب مسلمانوں نے خیبر فتح کیا تو اسی قبیلے کا جو سردار ہے حی ابن اخطب جو ہے اس کی یہ بیٹی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ قید میں آئیں, کنیز کی حیثیت سے آئیں, قید ہو کے آئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ظاہر ہے کہ عزت اور توقیر عطا فرمائی, انہیں آزاد کر دیا گیا اور ان سے نکاح فرمایا اور یہ اسلام لے آئیں. اور ان کا جو ہے وہ جو مقام و مرتبہ ہے وہ بھی بہت بلند ہے. ایک موقع پر کسی دوسری زوجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی عظمت کا اظہار یہ فرمایا کہ آپ کا ہمارا تعلق تو حضور سے خاندانی ہے, قریش سے ہے ہمارا تعلق ہے, اور آپ جو ہے وہ ایک یہود سے تعلق رکھتی ہیں تو ہمارا مرتبہ بلند ہے. تو انہوں نے جا کے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائی. تو حضور نے فرمایا کہ آگے تمہیں جواب دینا چاہیے تھا کہ میرا باپ ہارون علیہ السلام ہے
اور میرا چچا جو ہے موسیٰ علیہ السلام ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں، تو یہ میرا اتنا بڑا مقام ہے۔ اصل میں یہ بھی ایک تعلق کی بنیاد آپ نے بیان فرمائی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ معاشرتی زندگی میں، عائلی زندگی میں جب متعدد خواتین ہوں گی تو یہ اس طرح کے معاملات بھی تھوڑے بہت ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام، اس گھرانے کا جو شاندار یا ایک سیرت کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری اور اسلام کے ساتھ جو وفاداری ہے وہ ازواج مطہرات کی تعلیمات میں بہت نمایاں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ازواج مطہرات یا امہات المومنین کا ذکر خیر ہوا یہاں پہ، ان کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے، خاص طور پہ ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو؟ کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی سیرت سے ہی ناواقفیت ہے، اور اگر ان کی سیرت کو پیش نظر رکھا جائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کریم میں ازواج مطہرات کے حوالے سے امت کا یہ پیغام ہے کہ ایک تو تمہاری مائیں ہیں جی، ان کا ادب اور احترام، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ رسول اللہ کی جو تعلیمات ہیں ان کو یاد کرنے والی اور دوسروں تک پہنچانے والی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر جو گھرانہ ہے، قرآن ان کی عظمت یہ بیان کرتا ہے کہ یہ ان سے رجس یعنی ناپاکی یہ دور کر دی گئی ہے۔ بے شک۔ یُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَکُم تَطْہِیرًا، یہ پاک اور صاف گھرانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی تو قرآن مجید نے اس کا تردید فرماتی وہ پورا یہ واقعہ عفق بیان کر کے ان کی پاکیزگی کا ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے پاکیزگی کے لحاظ سے، تو انہوں نے فرمایا کہ جو ذات باری تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آپ کے نالین کے ساتھ کوئی بری چیز ہو، کوئی گندگی ہو، وہ آپ کی جسم عطر کے ساتھ، آپ کے اہل خانہ کے ساتھ نہ گندگی اور برائی پسند کر سکتا ہے، چیز اس میں بالکل نہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب جو ہے پاکیزہ گھرانہ ہے۔ اور پھر ان کے لیے قرآن مجید میں جو تعلیمات دی گئی ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہ ہو، تمہارا مقام بہت بلند ہے، اگر تم نیکی کرو گے تمہیں 2 اجر ملے گا، اور اگر تم کوئی برا کام کرو گے تو اس کی سزا بھی بری دوہری ملے گی۔ اس لیے اس گھرانے کی جتنی عظمتیں ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ حضور کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی یعنی تقریباً 9 ازواج مطہرات کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوتا ہے۔ یہ جو حضور کا پیغام ہے انہوں نے معاشرے میں پہنچایا ہے۔ آج ہماری معاشرتی زندگی میں، ہمارے عائلی زندگی میں اور ہمارے دیگر معاملات کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں تو اسوہ ازواج مطہرات امہات المومنین کا اسوہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہماری ماؤں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ازواج کو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور دین اسلام کے لیے ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ کی گفتگو کا۔ پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب گفتگو فرما رہے تھے امہات المومنین کے حوالے سے، جیسے کہ میں نے آغاز میں ہی عرض کیا کہ ایک نشست میں گفتگو کرنا اور پھر امہات المومنین کے حوالے سے، ہم ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبھی امہات المومنین ہمارے لیے قابل صد احترام ہیں۔ ہم کسی ایک اپنی ماں کا ذکر خیر بھی ایک پروگرام میں مکمل طور پر نہیں کر پاتے، بلکہ اس کے لیے کئی نشستیں درکار ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آپ کی ازواج میں وہ خواتین بھی ہیں کہ جو آپ کے صحابہ کی بیوائیں ہیں، ان سے آپ نے یہ جو سہارا دینے کی ایک سنت ہے اس کو بھی ہم اپنے معاشرے میں عام کریں کہ ہم دوسروں کو سہارا دیں۔ اگر کسی کی طلاق ہو گئی ہے تو اس کے لیے بھی دوسرے نکاح کا راستہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے، اور اسی طرح جو آپس میں مودت اور جو آپس میں ایک محبت تھی، اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ آپس میں تھوڑی بہت گفتگو گرم سرد ہو جاتی تھی، اس کو بھی کس طرح سے ہینڈل کیا جائے، یہ طریقہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ تو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلے تو مطالعہ کرنا چاہیے، اور پھر اس پہ جس قدر ممکن ہو اپنی پوری کوشش کے ساتھ ہم اس پہ عمل پیرا ہوں۔ آج کا پروگرام بس یہیں تک۔ نور بصیرت سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔